तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। इंतहाई वाजिबुल इकराम राय आके मुसाफिर आशिकान रसूल सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक छोटी सी जो आयत पढ़ने का शर्फ मुझे अल्लाह ने बख्शा है, उसमें छुपी हकीकत को जाहिर और अपने इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। तबारक यानी बरकत वाला, कसमो ये नाम, रब्बे का परवरदिगार का, जिल जलाले बड़ी रोब दबदबे वाला, बड़ी शान वाला, आए बड़ी शान वाला, वल इकराम करामत वाला, बुजुर्गी वाला। इकराम कहते हैं नहीं, करामत बुजुर्गी वाला। ये नाम अल्लाह का नाम सबसे बरकत वाला, परवरदिगार का नाम, बड़े दबदबे जलाल वाला। जो जाकर है उसके चेहरे के सामने मजाल भी नहीं किसी शेर की भी वो आन का दम लाए, इतना वो जलाल वाला, इतने रोब दबदबे वाला। तो जो उसका जाकर होता है अल्लाह तबारक ताला उसके चेहरे के नूर को, अल्लाह का जो जाकर हो, अल्लाह के नाम का जो जाकर हो, तो अल्लाह ने कहा कि तू मुझे मेरा याद कर तो मैं तुझे याद करूँगा। तो ये तो कहा कि अक्सर ये कहा करते हैं कि दुरूद शरीफ के बारे में कोई शक नहीं, दुरूद शरीफ जैसा तो कोई वजीफ़ा ही नहीं है, मगर जहाँ अल्लाह के नाम का जो बरकत है इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, सोच भी नहीं सकता कोई वह इसके मुकाबले में कोई बात आएगी। अल्लाह तबारक ताला का नाम सबसे बड़ा उसी का नाम है, सब अंबिया उसी के आगे सजदा रेज़ हुए, इसी की कोई मजाल नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सलात आरी से चिर के मगर सीं करने की जरूरत ना हुई। पैगम्बरी से ना अगर मैं ऐसे करेंगे तो पैगम्बरी से नामा ही निकाल दूँगा। तो इससे पता चला पैगम्बर एक अल्लाह तबारक ताला का वो कुर्ब है, जान दे देगा मगर अल्लाह का कुर्ब नहीं छोड़ेगा। क्या सारे नबियों ने, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आग नहीं कबूल की, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में नहीं गए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो अकीर बुढ़िया गाँव की उसके आगे काम नहीं किया। जिसका ये जलाल और जमाल है उसकी मिसाल बनाना, अल्लाह तो बेमिसल बेमिसाल है, उसकी मिसाल है ही नहीं है कोई। तो हम कह देते हैं कि ये दुरूद शरीफ में तो अल्लाह भी शरीक है, शरीक इबादत है, वो इबादत से बेनियाज है, वो अता करने वाला है। उसने हुक्म दिया मैं भी दुरूद शरीफ भेजता हूँ, यानी मैं उस पर रहम करता हूँ नबी पे, तो तुम भी दुरूद शरीफ के लिए दुआ करो। हैं, मैं भी दुरूद शरीफ भेज रहा हूँ किसके है, नबी पे, तो तुम भी भेजो। जब तुम भेजेंगे नाक़िस ज़ुबान से, वो हकीकत ज़ुबान से जब वो वापसी जवाब दे मिलेगा तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसका मतलब ये है, मगर ये कोई मजाल नहीं कि अल्लाह तबारक ताला के नाम बाबरकत नाम का किसी दूसरा कोई से दो राय है ही नहीं है, ना तो इस शान का कोई हो सकता है ना होगा। अल्लाह तबारक ताला का वो बुलंद और बाला वो शान जिसकी कोई मिसाल। फिर नबी का कौम में वो शान जो किसी उम्मती की नहीं होगी, चाहे वो कैसा कितना भी बड़े रुतबे वाला हो, मगर नबी की अपनी शान है। नबी के शान के मुकाबले में किसी दूसरे की मिसाल देनी
یہ بھی خارج الاسلام ہے، کفر ہے، کیونکہ کہا گیا کہ جو نبی کے آواز سے آواز اونچی ہو جائے، یہ میں ابھی نکال دیتا ہوں، اب نبی کے آواز سے آواز اونچی ہو جائے تو آپ کی زندگی کے تمام اعمال جو خاک میں ملا دیے جائیں گے، کہ جو نبی نے میں نے بھیجا ہے، نبی میرا پیغام لے کر گیا ہے، نبی میرے دین کا پرچار کرنے گیا ہے۔ دین جو ہے یہ الہی ہے، نہ یہ مکی ہے نہ مدنی ہے، شریعت محمدی ہے، محمد رسول اللہ کی، اور تمام انبیاء علیہ السلام صلاحات کی شریعت کے نمبردار وہ ہے۔ شریعت نافذ کرنا نبی کا کام ہے، اور نبی کے علاوہ اگر کوئی اور شریعت تقسیم کر رہا ہے نا تو فلن یقبل منہ، سوال ہی پیدا نہیں، قبول ہی نہیں ہوگا۔ ایسی شریعت کو ماننے کا، اگر اسی پہ ہم اسی راستے کو مضبوطی سے ہم پکڑے رکھیں گے تو کیا یہ مرزئی آتے اور فقہ وریت آتی؟ جو اہل تشیع آئے یہ بھی میرے حضور کی کافی عرصے بعد ایک قسیم نام کا ایک نکلا ہے، اس نے ایسے کیا کہ نہیں جی وہ باقی انبیاء علیہ السلام صلاحات کے وہ پیچھے رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے بھی تو ایسے ہیں، تو اظہار کیا محبت کا اور اندر سے مخالفت کی، بغض کیا کہ میں نبی کی قوم امت تقسیم ہو جائے، پھیلتے 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 ہم ایک صف پہ، تو ورکاؤ مر رہا کہ ان جو اللہ کے رسول تھا اللہ نے حکم دیا وہ کہاں گیا؟ پھر رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ تو پھر ایسے جماعت سے انکار، زکوٰۃ سے انکار، جہاں اقیم الصلاۃ آیا وہ آتوا الزکوٰۃ بھی آیا، زکوٰۃ بھی ادا کرو، تو نماز اگر پڑھ رہے ہو تو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ خیر جی نہیں جو ہمیں بابا جعفر انہوں نے آخیا سی وہ نہیں کرنا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے کیا اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے تھوڑی کوشش کریں۔ میں بھی یہ کہتا ہوں اگر کوئی پیر ہے تو فقیر ہے، اس پہ اگر زکوٰۃ فرض ہو گیا تو وہ نہ پیر ہے نہ فقیر ہے، نہ وہ پیر نہ وہ فقیر، وہ عام مسلمانوں سے بھی پیچھے ہے۔ اس کی وجہ کہ اگر دنیا کا مال جمع کرے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ہے وہ دنیا کے مال کا پجاری ہوگا، وہ جمع کرے گا تو تب زکوٰۃ اس پہ فرض ہوگی، نہ تو جس نے جمع ہی نہیں کرنا، جو پیدا ہی نہیں ہوا بوڑھا کیسے ہوگا؟ جو پیدا ہی نہیں ہوا وہ بوڑھا کیسے ہوگا؟ تو زکوٰۃ کو حقدار بنے گا ہی نہیں، جو ایک طرف سے اللہ نے دی ہے تو اللہ کی راہ میں دے دے گا، جب ملے گا تو اللہ کی راہ میں دے گا، اگر نہیں ملے گا تو صبر کرے گا، شکر کرے گا۔ تو وہ لوگ ہیں انہوں نے جو ایسے کہا، کسی کے بعد 100 روپیہ تھا اس دور میں، انہوں نے کہا کہ حضرت جی اس کی زکوٰۃ کتنی آئے گی؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کیا کرے گا یار رکھ کر، اور دے دے سارے، چھوڑ پر زکوٰۃ نکالنے کے سارے دے دے۔ اصل حقیقت تو یہ تھی، تو ہم نے اس کی جو اذیت بنا لی، نہیں جی زکوٰۃ تو ہم ان کو ماننے والے ہیں، زکوٰۃ تو ہم پہ ہی نہیں ہے۔ کوٹھی بنا سکتے ہیں آپ 10 منزلہ، مربے خرید سکتے ہیں، کاریں خرید سکتے ہیں، دولت کا انبار رکھا ہوا اندر، بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ رکھے ہیں سود کے، تو ادھر سے یہ کہنا کہ جو ہم جو ایسے یار امام صادق جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے قول کو بھی جھٹلا رہے ہو۔ ایک تو قرآن کریم کی آیات جھٹلائی کہ زکوٰۃ تو کوئی نہیں ہے، جو زکوٰۃ جی وہ ہم تو امام جعفر کو ماننے والے، تو امام جعفر کا قول مان لیں، چلو وہی مان لیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی راہ دیتے جائیں۔ میں بھی کئی بار مجھے ایک اپنے دوست نے فرمانے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اتنا رزق ہے کہ کروڑوں روپیہ آپ کی زکوٰۃ بنے، اتنا اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا یہ اپنے پاس ہی رکھو، یہ دعا اپنے پاس ہی رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ می تو زکوٰۃ کے قابل ہی نہ بنائے۔ یار یہ کیسی بات بد دعا کر رہے ہوتا،
کہنے لگی میں نے یہ کیا کہہ رہی ہو حضرت، میں بڑا آپ کا محبت بھی رکھتا ہوں، عقیدت مند بھی ہوں، یہ کیا؟ میں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے زکوٰۃ کے قابل نہ بنائے۔ انہوں نے کہا کروڑوں روپے تو آپ کی زکوٰۃ ہے، اللہ اتنا رزق آپ کو دے۔ میں نے کہا یہ بدوا اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے اللہ زکوٰۃ کے قابل ہی نہ بنائے، کہ جب زکوٰۃ کے قابل وہی ہوگا جو دنیا کے مال کو سمیٹے گا، جمع کرے گا۔ تو جمع کرے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی نا، تو جمع ہی نہیں کرے گا تو زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ اللہ پہ بھروسہ رکھے نا، ورنہ توکل ہو، میں بھروسہ کرتا ہوں تجھے، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھے نا، یا جو کچھ ہے دے دے، آج دیا کل بھی دے گا۔ اگر جمع کریں گے تو دنیا دار نہیں ہوں گے، مالدار ہوں گے، زکوٰۃ دیتے جائیں تو۔ دنیا دار صرف دنیا کی بات کرے گا، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے مالدار کہیں گے۔ جب اسے مال دیا تو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کے راہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو تو خزاں آتی نہیں ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں اتنا رزق دیتا ہوں جو ان کے شمار میں نہ آئے۔ تو پھر جوڑنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ پھر کیوں جوڑ رہے ہو یار؟ کبھی بھی اپنے پاس لے کر نہیں، کمری موڑا شریف چلا ہوں اپنے پیر خانے میں، دیکھا کہ یہاں کوئی دو رائے نہیں ہے، کبھی ڈھول ڈمکا نہیں سنا۔ پیر زاہد خان صاحب کی خدمت میں حاضر رہا ہوں، کافی عرصہ گزارا، دیکھا کہ یہاں کوئی سوائے ذکر و عبادت کے، ہدایت کے، پیغام الہی اور پیغام رسول کے علاوہ یہاں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو اپنا پیر مانا۔ جب ان کو پیر مانا پھر دوسرا دیکھا بھی نہیں، میں کسی کے پاس میں نہیں گیا، چلتا رہا، آنکھیں نیچے رکھی، قدم پہ نظر، نظر پہ قدم رکھی، چلتا رہا ہوں۔ ایک وقت آیا تو مدینہ دیکھا، تو آنکھ اٹھائی تو دیکھا مدینہ آ گیا۔ پہلے کیا ہوا؟ فنافش شیخ اپنی پیر کی پیروی میں لٹ گیا پیر کی اپنی فرمانبرداری میں۔ تو جب انہوں نے جو مجھے راستہ بتایا کہ ایسی راستے پہ بابا چلنا، پہلا دن جو میرے بابا جی پیر زاہد خان صاحب نے جو مجھے حکم دیا، فرمایا بچہ، بڑی پیاری سی باتیں کرتے تھے، بچہ دنیا کی فکر بھی چھوڑ دینا، قیامت کی فکر بھی چھوڑ دینا۔ ہم تو آنے یار اللہ دی ڈر اور قیامت واسطے کوئی کہا قیامت کی فکر ہی چھوڑ دے، تو صرف اللہ کی عبادت کر، اسے پروردگار سمجھ کر، پھر قیامت کی فکر کیا؟ پھر فکر کیا قیامت کی؟ جب بندہ اپنی مرضی چھوڑ دی جس نے، تو اس کی اللہ کی مرضی پہ چلنا شروع کر دیا، تو مرضی اللہ کی چلنے والا جو ہے اسے تو کچھ دے گا نا۔ تو جو اپنی مرضی پہ چلنے والا آگا وہ حساب دے گا، وہ لے گا نہیں دے گا۔ تو جو اللہ کی مرضی پہ چلنے والا ہے اسے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کیا تھا؟ سلام قول من رب الرحیم، سلام ہو تجھے، سلام ہو اپنے پروردگار کی طرف سے۔ جو سلامتی کائنات کا بادشاہ جسے دے، اسے کنگال ہو سکتا ہے، وہ زیر ہو سکتا ہے، مگر بات یہ سے ہے کہ ذکر الہی میں ڈوبا رہے۔ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ درود شریف کی شان بہت بڑی شان ہے، واقعی 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ ہر چیز کا ایک اپنا اپنا مقام ہے، مگر کہیں کہ ہم نکاح میں وہ درود شریف پڑھیں تو نکاح ہو جائے گا نہیں یار، اپنا اپنا ایک کام ہے نا۔ وہ فرض کیا بھائی درود شریف ہے یا اور کوئی ہے، وہ تو ہے، مگر جیسے سجدے کا مقام ہے وہ تو ایک اپنا ہے نا۔ وہ ذوالجلال کے سامنے اگر جھکیں تو قاب آقا حسین بن جائیں گے کہ اللہ کے زارے صاحب ایسے مل گئے جیسے 2 کمانیں ملتی ہیں، ایسے ملیں گے۔
یہ تو سجدے ہی کو حاصل ہے نا، کسی دوسری عبادت کو یہ حاصل نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کے عبادت میں شریک کائنات کا بادشاہ شریک عبادت ہے۔ تو یہ تو اللہ نے کہا کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تو بس میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی، شکر کر، وَلَا تَکْفُرُونَ، کفر نہ کر۔ اس سے پتہ لگا جس حال میں اللہ رکھے اسی پہ راضی نہ رہیں تو کر کے لیں گے۔ میاں صاحب نے بڑی خوبصورت سی بات کی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، تو میں نے کہا آپ کے بازو دوبارے آنے ہڈیاں درد کرنی ہیں، میں تو پھر میں نے کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک، اگر ہڈیاں درد کرنی ہیں تو کیا کر لیں گے ہم، اسی کی مرضی ہے۔ ممکن ہے اس میں ہماری بہتری کیا ہو، اس کا وہ اجر بھی دے گا کیا اسے نہیں پتا، جس نے بنایا اسے نہیں پتا۔ اور جو مشینری ہے، ٹی وی ہے، فریج ہے، یا کوئی اور چیز بھی ہے، اس کا ساتھ کتابچہ اس کی ترتیب چلانے کے لیے، تو بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، بندہ بھی ایک ایسی مشینری ہے، برائی اچائی کا اختیار دیا اسے، تو اسے کتابچہ کیا دیا، یہ قرآن کریم، جو تمام کتابوں کا نمبردار سردار، تصدیق کرنے والا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا، تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والا، تو نازل بھی اس پہ کیا جو تمام نبیوں کی امامت کرنے والا۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ ہوتا تو کیا آج مرزئی بھی پیدا ہوتے، وہ قادیان بھی کوئی مدینہ بن جاتا؟ وجہ ہے یہی ایسے ہی بھٹکی ہیں پہلی قومیں، فرقہ واریت کی لعنت سے نبی کے بیٹے، کوئی ایسی شک نہیں کہ کون نہیں جانتا حضرت یعقوب علیہ السلام میں صدقہ جاؤں، ان کی شان بڑی شان والے ہیں، ان کے ابو حضرت اسحاق علیہ السلام بڑی شان والے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کے بارے میں خدا نے خود کہا کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسے نہیں ہے، یہ حنیف ہے، یعنی برابر، اس میں دو رائے نہیں ہے، سیدھے راستے پہ چلنے والا اور حق پہ کھڑا رہنے والا، اور یہ مشرک نہ تھا، شرک سے دور رہنے والا، تو بڑی شان۔ جب انہوں نے نبی کی تعلیم کو چھوڑا تو بھٹکے، تو کافر ہوئے، ورنہ نبی کے دین کو اگر مضبوطی سے پکڑے رکھتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج بھی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد درود نہیں بھیجتے ہم سارے، وہ بھیجتے ہیں نا، تو وہ جو اولاد تھی ان کی آگے، تو جو مختلف فرقہ واریت میں کی وہ لعنت میں بٹ گئے، تو وہ کافر اور ظالم بنے۔ اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا یحب الظالمین، تحقیق اللہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ تو جس سے اللہ محبت نہ کرے تو سمجھے کہ اللہ کے اس رحمت سے ہی دور ہو گیا۔ رحمت تو اس کی محبت ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے محبت کرنے والے لوگوں کا رویہ کیا؟ ایک تو وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، سجدہ کرنے اور قیام کرنے، رات کو شب بیداری کرنے والے۔ دوسرا وہ فصبر، روک رکھ، مالذین، ساتھ ان لوگوں کے، اور رہتے ان لوگوں کے جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ آج آپ سارے ذکر کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں نا، ویسا کوئی وہ ایسے کوئی ولیمہ ہے نہیں سی، ذکر کرنے والوں کو لوگوں میں شامل۔ وصبر، روک رکھ، مالذین، ساتھ ان لوگوں کے، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، پروردگار کو، پروردگار ہی کا نام نجات کا ذریعہ ہے، ربہم، پروردگار کو، بالغدات، صبح والعشی، شام کو، یریدون، صرف اللہ کی رضا کے لیے، ولا تعد عینک عنہم ترید، نہ تیری پھر جائیں دونوں آنکھیں ان سے۔ میرے آقا حضور کی اپنے ذاکرین کے لیے ڈپٹی لگا دی، میرے ذاکرین کو آپ کے رحمت کا سایہ، نبوت کی نظر عنایت
وہ ان پہ رہنی چاہیے۔ دیکھا، یہ جو ذاکر ہے اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ اس پہ ان پہ نظر عنایت رکھنا، اپنی رحمت سے نوازے جانا۔ تو میاں صاحب نے بھی یہی کہا، سب نور اسے دے نوروں تو اس دا نور حضور۔ اس سے پتہ چلا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوگی تو اللہ تم پہ بھی رحم کرے گا۔ وہ کرے گا کیسے؟ جب ہم پیروی رسول میں رہیں گے، تو تک پیروی رسول سے ہٹ جائیں گے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسری کسی شان کو وہ بے مثل بے مثال کو مثال بنائیں گے، ہرگز نہیں۔ تو نبی اپنی قوم میں، امت میں، اس کے مقابلے میں کسی دوسری کی اگر شان بنائیں گے تو یہ بھی کفر ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام لے کر آنے والا وہ سچا نبی، اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو ترجیح دیں گے، وہ ان کا سہارا، وہ ان کا سہارا، یہ کیسی بات ہے؟ نبی کا سہارا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ باب آدم سے لے کر محمد رسول اللہ سے دیکھ لیں، سارے نبیوں کے پاس نظر ڈالے، کوئی کسی ایک نبی کا بھی کوئی سہارا نہ تھا سوائے اللہ کے۔ وہ باب آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مما تھی، وہ ابا تھے، اللہ ہی سہارا تھا۔ تو میرے آقا حضور نے جب باپ کا سایہ پہلے ہی غائب، جب 7 سال کے ہوئے تو والدہ بھی چلی گئی، پھر عبد المطلب آئے، وہ بھی چلے گئے۔ اس سے نبی کو سہارے کی ضرورت سوائے اللہ کے وہ سہارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور میلاد کے سے لے کر آخری رحلت میں وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا عہد ہے پورا کرنے تک، زندگی کا آخری سانس بارگاہ الہی میں سپرد کرنے تک، کوئی کسی کا محتاج نبی نہیں ہوتا، نہ اس پہ کوئی چیز دوسری غالب آئے گی۔ تو ہم ایسے کریں کہ نبی سے محبت کریں تو جھوٹ نہ بولیں، بغاوت نہ کریں۔ یہ نا اظہار محبت کا، کیا محبت کر رہے ہیں ہم بڑی محبت کرنے والے، تو دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ اس سے کیا پتہ چلا اللہ سمیع البصیر نہیں ہے؟ میرے آقا حضور جانتے نہیں آپ کی محبت میں؟ اگر جانتے نہ ہوتے تو خواجہ ویس کرنی کو کیوں اپنا کرتا مبارک دیا نا؟ وہ اس سے پتہ چلا کہ جو محبت کرنے والے ان کو میرے آقا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو حقیقت شناسی پہ چلو، ذکر اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا ذکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ درود شریف کی بہت بڑی شان ہے مگر اپنی جگہ، ذکر کی اپنی ہے، نماز کی اپنی ہے۔ ایک کو میں نماز نہیں ادا کرتا، اللہ کو حکم کا نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی سری نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ ہے نا وہ من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا انہیں کفر کیا۔ وہ ہمارے پیچھے لکھے آتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ وہ تو ہے نہیں ہے تو میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ ہے نماز کس کی پڑھی جاتی ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اسی کے سامنے جھکنا ہی کامیابی ہے، اور سب سے بڑی اگر انعام ہے تو یہ ہے جسے جھکنے کی توفیق اللہ دے دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔